दोस्तों आप लोगों को पता है कि आजकल एक फार्मूला चल रहा है जो कि -1 है। इमरान खान -1 उसको -1 करना चाहता है, लेकिन हामिद मीर ने इस -1 का पूरा मुकम्मल डिटेल से तफसील बताया है कि पाकिस्तान में कितने लोगों को -1 कर दिया गया है और उनके साथ क्या हुआ है, और वो हमेशा के लिए -1 हो गए हैं या नहीं। तो पूरा डिटेल देखिए इस वीडियो में। बहुत ही जबरदस्त इंकशाफात किए हैं, बहुत ही जबरदस्त वीडियो है। तो चलो चलते हैं और पूरा वीडियो देखते हैं कि इस वीडियो में हामिद मीर ने क्या बताया है कि -1 फार्मूला कामयाब हुआ है या नहीं। तो चलो चलते हैं और पूरा वीडियो देखते हैं। -1 फार्मूले के बारे में तो आपने सुना होगा। मैं तो -1 फार्मूला जो है इसके बारे में पिछले 30-35 साल से बहुत सी कहानियां सुन रहा हूं और शायद आइंदा भी सुनता रहूंगा। लेकिन अब जो -1 की बात चल रही है तो ये चल रही है इमरान खान के बारे में। और अगर आपको याद हो तो माजी में खुद इमरान खान भी जब वज़ीर आज़म थे तो उन्होंने अपनी ज़ुबान से -1 फार्मूले का जिक्र किया था कि उनके खिलाफ एक साजिश हो रही है और उन्हें पाकिस्तान की पॉलिटिक्स से माइनस करने की कोशिश की जाएगी। तो ये माइनस फार्मूला है क्या, और कौन कौन इस फार्मूले का निशाना बन चुका है, और आजकल क्या सिर्फ उनको -1 करने की कोशिश की जाएगी। पाकिस्तान की जो सियासी तारीख है ये बड़ी दिलचस्प है, और ये सियासी तारीख हमें ये बताती है कि जब भी किसी सियासतदान को पॉलिटिक्स से माइनस करने की कोशिश होती है तो इस कोशिश में उसके कुछ सियासी मुखालफिन कोशिश करने वालों की मदद करते हैं, और जो किसी सियासतदान को माइनस करने की कोशिश में हिस्सा डालते हैं अक्सर औकात वक्त गुजरने के बाद वो खुद भी माइनस हो जाते हैं। ये हमारी सियासी तारीख है। मैं कोई भी बात जो है वो आपको अपनी तरफ से ना बता रहा हूँ ना ही बताऊँगा। तो सबसे पहले आज हम ये तज्जिया करते हैं कि इमरान खान साहब जो हैं अगर वो पॉलिटिक्स से माइनस हो जाते हैं, जैसा कि पिछले 2 साल से तो उनको जेल में रखा गया है और 2024 का जो इलेक्शन था वो इमरान खान साहब उस इलेक्शन में हिस्सा नहीं ले सके, और ये तो फरवरी 2024 का जो इलेक्शन था वो दरअसल इमरान खान को पॉलिटिक्स से माइनस करने की कोशिश थी। लेकिन इमरान खान जो है वो जेल के अंदर से बैठ के अपने आप को उन्होंने रेलेवेंट रखा और उनके साथ मुज़ाकरात की कोशिश होती रही। अब हुकूमत कहती है जी कि हमने मुज़ाकरात नहीं करने। तो हम आज आपको ये बताएंगे कि पाकिस्तान की जो सियासत है इसमें -1 फार्मूला जो है ये शुरू कब हुआ, कौन कौन इसका निशाना बना, और आजकल जो लोग इमरान खान को सियासत से माइनस करने की कोशिश कर रहे हैं तो अगर ये कामयाब हो भी जाते हैं तो सिर्फ ये स्टोरी जो है ये इमरान खान पे ख़त्म नहीं होगी, इसके बाद भी कुछ लोगों ने माइनस होना है, और वो कौन कौन हो सकते हैं उस पर भी आपसे बात करेंगे। पहले ज़रा जाते हैं जी हम अपनी सियासत में। तो हमारी सियासत में सबसे पहले जिस सियासतदान को पॉलिटिक्स से माइनस किया गया वो थे हमारे पहले प्राइम मिनिस्टर नवाबज़दा लियाकत अली ख़ान, जिनको 1951 में रावलपिंडी का जो कंपनी बाग है जो अब लियाकत बाग कहलाता है, यहाँ पे गोली मारकर शहीद कर दिया गया था। तो ये जो उनको गोली मारी गई थी, जो गोली मारने वाला था वो एक अफ़गान था, सैयद अकबर, और वो पाकिस्तान की एक इंटेलिजेंस एजेंसी के साथ उसके बड़े करीबी ताल्लुकात थे, और मामला जो है वो इसलिए पुरस्रार हो गया कि सैयद अकबर जो है उसने जैसे ही पाकिस्तान के वज़ीर आज़म लियाकत अली ख़ान को गोली मारी तो थोड़ी देर बाद उसको भी वहीं पर गोली मार दी गई और उसका ज़िंदगी का ख़ात्मा कर दिया गया। अगर उसको गोली ना मारी जाती तो पता चल जाता कि उसको वहाँ पर लियाकत अली ख़ान साहब को गोली मारने के लिए किसने भेजा है। और उसके बाद क्या हुआ कि जो लियाकत अली ख़ान साहब के कत्ल केस की जो इंक्वायरी है वो इंक्वायरी जो है वो एक बहुत ही एक कॉम्पिटेंट पुलिस अफसर थे एतजाज़ुद्दीन साहब, वो इंक्वायरी कर रहे थे, और वो एक दफ़ा रावलपिंडी से अपने केस की फ़ाइलों समेत जहाज़ पे जा रहे थे कराची, और उनका जहाज़ क्रैश हो गया। तो इसलिए हम ये समझते हैं कि लियाकत अली ख़ान साहब को बाकायदा साजिश करके पाकिस्तान की सियासत से माइनस किया गया, और उनके जो कत्ल की इंक्वायरी है उसकी जितनी भी दस्तावेज़ात थीं, जितनी भी डॉक्यूमेंट्स थीं, वो सारी इंक्वायरी अफसर के साथ ही उनको एक प्लेन क्रैश के ज़रिए मलिया मेट कर दिया गया, ख़त्म कर दिया गया।
اچھا، اب اس کے بعد جو جنرل ایوب خان صاحب تھے وہ 1958 میں مارشل لا لگا کے وہ پاکستان کے سیاہ و سفید کے مالک بن گئے، تو انہوں نے بھی ایک سیاستدان کو پولیٹکس سے مائنس کرنے کی کوشش کی، اور اس سیاستدان کا نام تھا حسین شہید سہروردی، جو کہ 1956 اور 1957 میں تقریباً وہ 13 ماہ تک پاکستان کے پرائم منسٹر رہے۔ اور اس کے بعد جب جنرل ایوب خان نے مارشل لا لگا دیا تو جو حسین شہید سہروردی تھے وہ عوامی لیگ کے سربراہ تھے، اور عوامی لیگ بڑی پاپولر پارٹی تھی، اور خاص طور پہ جو پاکستان اس وقت ایسٹ پاکستان تھا اور ویسٹ پاکستان تھا، 1 یونٹ کا زمانہ تھا، 2 یونٹ تھے، ایسٹ پاکستان ویسٹ پاکستان۔ ایسٹ پاکستان کی میجورٹی تھی، ان کی آبادی زیادہ تھی، تو حسین شہید سہروردی جو ہیں وہ ایسٹ پاکستان کے پرائم منسٹر بھی رہے تھے، اور اس کے بعد پھر وہ پاکستان کے بھی پرائم منسٹر بن گئے تھے۔ اور کیونکہ بنگالی جو ہیں وہ جنرل ایوب خان کو پسند نہیں کرتے تھے، تو ایوب خان سمجھتے تھے کہ یہ جو حسین شہید سہروردی ہے اگر اس کو پولیٹکس سے مائنس کر دیا جائے تو اس کے نتیجے میں پاکستان پر لمبے عرصے تک حکمرانی کر سکتا ہوں۔ پھڈا کیا تھا کہ جو حسین شہید سہروردی صاحب تھے وہ 1956 کا جو آئین ہے اس کی بحالی چاہتے تھے، اور ایوب خان کہتے تھے کہ پاکستان جو ہے اس کو پارلیمانی نظام حکومت سے نہیں چلانا، صدارتی نظام حکومت سے چلانا ہے۔ یہ پھڈا تھا۔ حسین شہید سہروردی جو ہیں وہ صدارتی نظام حکومت کے حق میں نہیں تھے، وہ کہہ رہے تھے جو 1956 کا آئین ہے، پاکستان کا پہلا آئین ہے، اس کو آپ ریسٹور کریں۔ تو اس لیے پھر ان کو گرفتار کر لیا گیا، ان کو غدار قرار دے دیا گیا، اور غدار قرار دے کے ان کو پولیٹکس سے مائنس کرنے کی کوشش کی گئی۔ اور جب ان کی طبیعت بہت خراب ہو گئی جیل کے اندر، تو پھر جنرل ایوب خان نے ان کو علاج کے لیے پاکستان سے باہر بھیجا، اور جب وہ پاکستان سے باہر گئے تو لبنان کے شہر بیروت میں بہت ہی پرسرار حالات میں ان کی بھی موت واقع ہو گئی۔ اور حسین شہید سہروردی صاحب جو ہیں وہ پولیٹکس سے مائنس تو ہو گئے بڑے پرسرار انداز میں، لیکن ہوا کیا کہ جو عوامی لیگ ہے اس کی قیادت حسین شہید سہروردی صاحب کی وفات کے بعد شیخ مجیب الرحمان کے کنٹرول میں آ گئی۔ اور پھر شیخ مجیب الرحمان جو ہیں وہ تھوڑے سے اس وقت نوجوان بھی تھے اور غسیلے بھی تھے، اور ان کو حسین شہید سہروردی کے ساتھ جو سلوک ہوا تھا اس پر ان کو دکھ اور تکلیف بھی تھا، تو انہوں نے پھر 6 نکات کے بنیاد پر ایک پولیٹکس شروع کی، اور انہی 6 نکات کی بنیاد پہ انہوں نے 1970 کا الیکشن لڑا، اس میں ان کو میجورٹی مل گئی۔ اب اس وقت تھے پاکستان کے ملٹری ڈکٹیٹر جنرل یحییٰ خان، وہ آل ان آل تھے۔ اب جنرل یحییٰ خان نے شیخ مجیب کو پولیٹکس سے مائنس کرنے کی کوشش کی، اور انہوں نے اقتدار اس کے حوالے نہیں کیا، اس کے خلاف ملٹری آپریشن کر دیا، شیخ مجیب کو گرفتار کر کے ویسٹ پاکستان لایا گیا، اور یہاں پہ ان کو میاں والی جیل میں بند کر دیا گیا۔ تو ان کے ساتھ کو ڈیل کرنے کی کوشش ہوئی، لیکن وہ ڈیل کرنے کے لیے تیار نہیں تھے، اور کسی کو اچھا لگے یا برا لگے، شیخ مجیب کو سیاست سے مائنس کرنے کے لیے جو جنرل یحییٰ خان تھا اس نے کوشش کی، اس وقت کے جو ویسٹ پاکستان کے ایک پاپولر لیڈر تھے ذوالفقار علی بھٹو، ان کو استعمال کرنے کی کوشش کی، اور پھر ان کو پہلے صدر بنایا، چیف مارشل ایڈمنسٹریٹر بنایا، پھر بعد میں وہ وزیر اعظم پاکستان بن گئے، اور پاکستان اس طرح ٹوٹ گیا۔ تو ایک پولیٹیکل لیڈر جس نے کہ ایک الیکشن میں میجورٹی حاصل کی تھی، اس کو سیاست سے مائنس کرنے کی کوشش میں ہمارے جو بڑے تھے انہوں نے پاکستان توڑ دیا۔ اب ذوالفقار علی بھٹو صاحب جو ہیں پرائم منسٹر بن گئے، انہوں نے 1973 کا آئین جو ہے اس پہ اتفاق کرایا، بڑی انہوں نے کوشش کر کے اس وقت کے جو اپوزیشن لیڈر تھے خان عبد الولی خان صاحب، ان سے اتفاق کرایا، ان کا تعلق نیب سے تھا، تو ولی خان صاحب نے اور جو نیب کے دیگر لیڈر تھے انہوں نے 1973 کے آئین پہ اتفاق کیا، لیکن پھر کیا ہوا کہ پھر وہ جو ان کی پارٹی تھی نیشنل عوامی پارٹی جس کو نیب کہتے ہیں، پھر اس کی جو حکومت تھی اس وقت صوبہ سرحد تھا جو اب خیبر پختونخوا کہلاتا ہے، اور بلوچستان میں جے یو آئی کے ساتھ ان کا الائنس تھا، تو ان کی پارٹی جو ہے ان کی پارٹی پر پابندی بھی لگا دی حیات محمد خان شیر پاؤ کے قتل کے بعد، اور پابندی بھی لگا دی، ان کی حکومت بھی ختم کر دی۔ اب جناب بھٹو صاحب جو ہیں وہ جناب کوشش کر رہے تھے کہ پاکستان جو ہے اس میں پولیٹیکل ریفارمز کریں، لیکن انہوں نے کچھ آئینی ترامیم کا سلسلہ شروع کیا۔ یہ جو 1973 کا آئین تھا، اس میں انہوں نے
फटाफट कुछ आइनी तरामीम की जिनका मकसद ये था कि जो अदलिया है उस पर कंट्रोल हासिल किया जाए, और इन तरामीम के बावजूद वो इतना कंट्रोल ना हासिल कर सके और 1977 में फ़ौज ने उनका तख्ता उलट दिया और जनरल ज़ियाउल हक साहब जो हैं वो पाकिस्तान के स्याह व सफ़ेद के मालिक बन गए। अब जनरल ज़ियाउल हक ने जुल्फ़कार अली भुट्टो को सियासत से माइनस करने की कोशिश की, और कोशिश की जनरल ज़ियाउल हक ने बहुत से जो पॉलिटिकल लीडर्स थे जिनको कि भुट्टो साहब के दौरे हुकूमत में विक्टिमाइज़ किया गया था, ज़ियाउल हक ने कोशिश की कि उनको भुट्टो के ख़िलाफ़ इस्तेमाल किया जाए। और फिर भुट्टो साहब जो हैं उनको 1979 में सुप्रीम कोर्ट का एक बहुत ही जो कंट्रोवर्शियल फ़ैसला है उसको बुनियाद बनाकर उनको फांसी दे दी गई। भुट्टो साहब जो हैं उनकी फांसी के बाद ज़ियाउल हक का ख्याल था पीपल्स पार्टी ख़त्म हो जाएगी, लेकिन भुट्टो को सियासत से माइनस करने के बावजूद पीपल्स पार्टी ख़त्म नहीं हुई। ये है आज की सियासत का सबक। आज की पीपल्स पार्टी और आज की मुस्लिम लीग नून और दीगर पॉलिटिकल पार्टीज़ जो हैं उनको ये सबक सीखना चाहिए। ये कोई पुरानी बात नहीं मैं कर रहा, ये अभी चंद दहाइयाँ पहले, फ्यू डेकेड्स अगो, हमने अपने एक इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर को फांसी पे लगा दिया और ख़्याल ये था कि इसकी पार्टी ख़त्म हो जाएगी। अच्छा, अब उसकी पार्टी को ख़त्म करने के लिए उसकी पार्टी के अंदर से बहुत सी पार्टियाँ बनाई गई, बहुत से ग्रुप बनाए हुए। कुछ नाम जो मुझे याद हैं, एक प्रोग्रेसिव पीपल्स पार्टी बनाई, मौलाना कौसर नियाज़ी साहब जो भुट्टो साहब के इंफॉर्मेशन मिनिस्टर थे उनको तोड़ के, तो उनसे एक प्रोग्रेसिव पीपल्स पार्टी बनवाई गई, नहीं चली। हनीफ रामे साहब जो भुट्टो साहब के साथी थे, पंजाब के चीफ मिनिस्टर बनाए गए थे, उनके ज़रिए मुसावात पार्टी बनाई गई, नहीं चली। गुलाम मुस्तफ़ा जतोई साहब जो भुट्टो साहब के बहुत करीबी साथी थे, उनके ज़रिए नेशनल पीपल्स पार्टी बनाई गई, नहीं चली। के बाद ज़ियाउल हक साहब जो हैं भुट्टो साहब को माइनस करने के बाद उनकी कोशिश थी कि बेनज़ीर भुट्टो को सियासत से माइनस किया जाए, और बेनज़ीर भुट्टो को भी उन्होंने विक्टिमाइज़ किया। बेनज़ीर भुट्टो साहबा को सखर जेल में बंद कर दिया गया, बहुत बुरे हालात में उन्होंने पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ जेलों में वक्त गुजारा, और लेकिन ज़ियाउल हक उनको माइनस नहीं कर सके। फिर वो बीमार हो गई तो प्रेशर उन पर बहुत था, अंदर से भी बाहर से भी, तो ज़ियाउल हक साहब ने उनको इलाज के लिए पाकिस्तान से बाहर भेजा। तो फिर वो 1986 में वापस आई, और जब वो पाकिस्तान वापस आई तो लाहौर में उनका बहुत बड़ा इस्तकबाल हुआ अप्रैल 1986, और दोबारा हमने सुना कि अब उनको पॉलिटिक्स से माइनस कर दिया जाएगा। किसी ने कहा जी कि जिस तरह भुट्टो साहब जो हैं उनका जिस्मानी वजूद मिटा दिया गया, बेनज़ीर भुट्टो का भी जिस्मानी वजूद मिट जाएगा। लेकिन मंजूर तो अल्लाह ने करना होता है ना। ये जो दुनियावी लोग जो साजिशें करते हैं ये तो करते रहते हैं, लेकिन जो भी होता है वो मंजूर खुदा होता है। तो अगस्त 1988 में जनरल ज़ियाउल हक साहब जो हैं उनका प्लेन क्रैश कर गया, और उसके बाद जो उस वक्त के प्रेसिडेंट थे गुलाम इसहाक़ खान, उन्होंने, कि वो पहले चेयरमैन सेनेट थे, वो प्रेसिडेंट बन गए, तो उन्होंने इलेक्शन का ऐलान कर दिया, और फिर इलेक्शन हुआ। इलेक्शन में बेनज़ीर भुट्टो का रास्ता रोकने के लिए जो उस वक्त की इंटेलिजेंस एजेंसियां थीं उन्होंने इस्लामी जमहूरी इत्तेहाद बनाया, IJI, और कोशिश की कि IJI जो है वो स्वीप कर जाए। लेकिन बेनज़ीर भुट्टो जो हैं वो मेजॉरिटी हासिल कर गई और प्राइम मिनिस्टर बन गई, लेकिन पंजाब में वो मेजॉरिटी हासिल नहीं कर सकी, और पंजाब में नवाज़ शरीफ साहब जो हैं वो चीफ मिनिस्टर बन गए। अब ये 1988 से एक फ़ेज़ शुरू होता है पाकिस्तान की पॉलिटिक्स का, जिसमें बेनज़ीर भुट्टो साहबा ने कोशिश की इस्टेब्लिशमेंट के साथ डायलॉग करने की, इस्टेब्लिशमेंट के साथ मुफाहमत करके आगे बढ़ने की, लेकिन उनकी कोशिश कामयाब नहीं हुई। नवाज़ शरीफ साहब इस्टेब्लिशमेंट के साथ थे, तो उस वक्त की जो इस्टेब्लिशमेंट थी उसने उस वक्त के प्रेसिडेंट गुलाम इसहाक़ खान को इस्तेमाल किया। पहले 1989 में बेनज़ीर भुट्टो के ख़िलाफ़ एक तहरीक अदम एतमाद लेके आए और उनको माइनस करने की कोशिश की। वो कोशिश कामयाब नहीं हुई, तहरीक अदम एतमाद नाकाम हो गई। तो फिर 1990 में गुलाम इसहाक़ खान ने करप्शन चार्जेस में मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की हुकूमत को डिसमिस कर दिया। नवाज़ शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर बन गए जी 1990 के इलेक्शन में। उसके बाद उसी गुलाम इसहाक़ खान ने नवाज़ शरीफ की हुकूमत को भी डिसमिस कर दिया, और फिर जो है बेनज़ीर भुट्टो साहबा ने सियासत की, और जब
92-93 میں جب مجھے یاد ہے کہ انہوں نے لانگ مارچ کیا تو مقصد یہ تھا کہ جو غلام اسحاق خان ہے اس پہ پریشر ڈالا جائے اور نئے فری اینڈ فیئر الیکشن کروائے جائیں. تو 1993 میں پھر الیکشن ہوئے. الیکشن میں ایک دفعہ پھر بے نظیر بھٹو صاحبہ کو میجورٹی ملی اور لیکن پریزیڈنٹ غلام اسحاق خان تھے. تو اب غلام اسحاق خان چاہتے تھے کہ بے نظیر بھٹو جو ہے وہ ان کو دوبارہ پریزیڈنٹ بنائے, لیکن انہوں نے تھوڑی سی پالیٹکس کی اور ان کے ساتھ وعدے وعید کیے, لیکن دوبارہ ان کو ہٹا کر وہ فاروق لغاری کو انہوں نے پریزیڈنٹ بنایا اور خود دوسری دفعہ پرائم منسٹر بن گئیں. لیکن فاروق لغاری صاحب جو ہیں انہوں نے بھی ان کی حکومت کو ڈسمس کر دیا 1996 میں, اور ایک دفعہ پھر 1997 کے الیکشن میں نواز شریف صاحب 2/3 میجورٹی لے کے پھر سے وہ پرائم منسٹر بن گئے. تو اب آپ دیکھیں کہ یہ کبھی بے نظیر بھٹو اور کبھی نواز شریف اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کر ایک دوسرے کو سیاست سے مائنس کرنے کی کوشش کرتے رہے. یہ سلسلہ چلتا رہا اور آخر کار 1999 میں صورتحال یہ تھی کہ بے نظیر بھٹو صاحبہ جو ہیں وہ پاکستان میں نہیں تھیں, وہ جلاوطن ہو چکی تھیں, اور وہ نواز شریف صاحب جن کے پاس 2/3 میجورٹی تھی, جو اتنے طاقتور تھے کہ انہوں نے ایک آرمی چیف جہانگیر کرامت کو استعفیٰ دینے پہ مجبور کر دیا, ایک چیف جسٹس سجاد علی شاہ جو ہے اس کو سبق سکھایا, سپریم کورٹ پر حملہ ہوا, سپریم کورٹ کے اندر گھس کے جو مسلم لیگ نون کے کارکن ہیں انہوں نے سجاد علی شاہ پہ حملہ کیا, ان کو سبق سکھانے کی کوشش کی. لیکن وہ جو نواز شریف صاحب تھے وہ اپنے ہی لائے ہوئے آرمی چیف جنرل پرویز مشرف کے ساتھ نہ چل سکے, اور اکتوبر 1999 میں جنرل پرویز مشرف نے نواز شریف کے خلاف بغاوت کر دی, اقتدار پہ قبضہ کر لیا, اور پھر پرویز مشرف نے نواز شریف کو سیاست سے مائنس کرنے کی کوشش شروع کر دی. اچھا, پر جہاں پہ کہ کئی سال پہلے لیاقت علی خان صاحب جو ہیں ان کو راولپنڈی کے کمپنی باغ میں, جو بعد میں لیاقت باغ بن گیا, وہاں پر قتل کیا گیا تھا. اسی لیاقت باغ کے باہر بے نظیر بھٹو صاحبہ کو بھی شہید کر دیا گیا. اور اس کے بعد پھر آپ دیکھیں کہ یوسف رضا گیلانی صاحب جو ہیں ان کی شہادت کے بعد پرائم منسٹر بنے, اور ان کے بعد پھر نواز شریف صاحب تیسری دفعہ پرائم منسٹر بن گئے. تیسری دفعہ جب وہ پرائم منسٹر بنے تو ان کے کچھ عرصے کے بعد اسٹیبلشمنٹ سے اختلافات پیدا ہو گئے. پہلے راحیل شریف کے ساتھ اختلافات پیدا ہوئے, جو چاہتے تھے کہ ان کو فیلڈ مارشل بنایا جائے. نواز شریف نے ان کو فیلڈ مارشل نہیں بنایا, اور پھر قمر جاوید باجوہ صاحب کو نواز شریف صاحب نے خود آرمی چیف بنایا, اور پھر قمر جاوید باجوہ صاحب جو ہیں ان کو پتہ نہیں کیا پرابلم ہوئی نواز شریف صاحب سے کہ انہوں نے نواز شریف صاحب کی حکومت کو بھی فارغ کر دیا. اور یہ الزام خود نواز شریف صاحب لگایا کرتے تھے کہ قمر جاوید باجوہ آپ نے میری حکومت کے خلاف سازش کر کے اس کو ہٹایا. اب نواز شریف صاحب ایک دفعہ پھر مائنس ہو گئے. تو آپ کو میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ ماضی میں ہمیشہ نواز شریف جو ہیں وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کر بے نظیر بھٹو کو پالیٹکس سے مائنس کرنے کی کوشش کرتے تھے. تو جب ان دونوں لیڈروں کو سمجھ آئی, بے نظیر بھٹو اور نواز شریف کو, تو انہوں نے ایک چارٹر آف ڈیموکریسی کیا لنڈن میں, عمل درآمد نہیں کیا اس پہ, اور ود دی پیسج آف ٹائم پہلے بے نظیر بھٹو اور پھر نواز شریف دونوں پالیٹکس سے مائنس ہو گئے. اور پھر 2018 میں عمران خان صاحب جو ہیں ان کو پرائم منسٹر بنایا گیا. اب جب عمران خان صاحب پرائم منسٹر بن گئے تو قمر جاوید باجوہ صاحب کا خیال تھا کہ اس کو تو میں لے کے آیا ہوں, تو یہ تو اب میری بات سنے گا. تو وہ اپنی مرضی کا چیف منسٹر پنجاب لانا چاہتے تھے, اپنی مرضی کے وزیر لانا چاہتے تھے. ان کی کوشش ہوتی تھی کہ جو وزیر دفاع ہے, وزیر خارجہ ہے, یہ سارے ان سے پوچھ کے لگائے جائیں. اور اس مقصد کے لیے انہوں نے ایک حصار بنا لیا تھا عمران خان کے ارد گرد. وہ کوشش کرتے تھے کہ عمران خان کے بہت سے وزیر, ایڈوائزر, قریبی ساتھی وہ عمران خان کی مخبری کیا کریں. اب آپ کو ہو سکتا ہے یہ لفظ برا لگے, لیکن آج میں آپ کو بتاتا ہوں کہ بہت سے لوگ, بہت سے عمران خان کے وزیر جو ہیں وہ باجوہ صاحب کے لیے مخبری کیا کرتے تھے. ایک آدمی تھا اس نے مخبری نہیں کی. آپ کو اچھا لگے برا لگے, میرے اس آدمی کے ساتھ بہت اختلافات رہے ہیں جب وہ حکومت میں تھے, لیکن بعد میں جب وہ حکومت ختم ہوئی تو اس کو بہت ٹارچر بھی کیا گیا تھا. اس کا نام تھا شہباز گل. شہباز گل کو ٹارچر کرنے کی وجہ یہ تھی کہ وہ جب عمران خان وزیر اعظم تھے تو اس نے, باجوہ صاحب نے کوشش کی 2-3 دفعہ کہ آپ مجھے آ کے علیحدہ سے ملا کریں, لیکن شہباز گل جو ہے اس نے باجوہ صاحب کو علیحدہ ملنے کی کوشش نہیں کی بلکہ اوائڈ کیا.
جس سے باجوہ صاحب اس سے ناراض ہو گئے تھے اور ان کو جو ٹارچر کیا گیا تھا اس کی بہت سی وجوہات میں سے ایک یہ بھی وجہ تھی۔ تو عمران خان صاحب کو کافی عرصہ پہلے پتہ چل گیا تھا کہ ان کے بہت سی جو کیبنٹ کے ساتھی ہیں وہ مل کر باجوہ صاحب کے ساتھ مل کر ان کو پولیٹکس سے مائنس کرنے کی کوشش کریں، اس لیے عمران خان نے خود بطور وزیر اعظم یہ بیان دیا تھا کہ ان کو پولیٹکس سے مائنس کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اور اب یہ جو ریسنٹ پاسٹ میں جو بہت سے واقعات ہوئے ہیں اس میں میری ذاتی رائے یہ ہے کہ یہ جو ٹینشن بہت زیادہ پیدا ہو گئی ہے حکومت اور اسٹیبلشمنٹ اور پاکستان تحریک انصاف کے درمیان، اس میں بہت سی غلطیاں حکومت نے کی ہیں لیکن بہت سی غلطیاں پاکستان تحریک انصاف نے بھی کی ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف کو چاہیے تھا کہ وہ فوجی قیادت اور فوج کے خلاف اس طرح کی تقریریں نہ کرے جس طرح کی تقریریں نواز شریف صاحب کیا کرتے تھے، قمر جاوید باجوہ کا نام لے لے کے انگلی گھما گھما کے کہ باجوہ تم نے یہ کر دیا، تم نے یہ کر دیا۔ تو پھر کیا کیا، اس وقت کی جو حکومت کے جو وزیر اعظم تھے عمران خان، انہوں نے باجوہ صاحب کی تعریفیں شروع کر دیں اور پھر نواز شریف کی تصویر اور ان کا انٹرویو ٹی وی پر دکھانے پر پابندی لگا دی۔ اب وہی کام عمران خان کے ساتھ ہو گیا کیونکہ عمران خان صاحب نے فیلڈ مارشل عاصم منیر کو ٹارگٹ کیا ہوا ہے، اور جو ایک آخری ایکس پر ان کا جو سٹیٹمنٹ جاری ہوا ان کی بہن عظمیٰ خان کے ساتھ ملاقات کے بعد، تو اس میں انہوں نے ٹارگٹ کیا عاصم منیر کو، تو اس کے بعد ڈی جی آئی ایس پی آر نے عمران خان کو ٹارگٹ کر لیا۔ اب ایک سچویشن بنی ہوئی ہے، ایسی سچویشن بنی ہوئی ہے جس میں کہ جو مسلم لیگ نون کے جو وزراء ہیں وہ سیدھا سیدھا کہہ رہے ہیں کہ انف از انف، اور اب ہم فوج کے خلاف بات کرنے والے کی زبان کھینچ لیں گے، اور تحریک انصاف پر پابندی کی کھلم کھلا باتیں ہو رہی ہیں۔ تو میں نے یہ جو ساری آپ کو تاریخ بیان کی ہے وہ اس لیے بیان کی ہے کہ یہ عمران خان کو پاکستان کی تاریخ کا پہلا سیاستدان نہیں ہوگا کہ جس کو کچھ سیاستدان اور کچھ پولیٹیکل پارٹیز اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کے پولیٹکس سے مائنس کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہ کام حسین شہید سہروردی سے شروع ہوا تھا، ان کے بھی جو بہت سے جو سیاسی مخالفین تھے انہوں نے ایوب خان کے ساتھ مل کے ان کو پولیٹکس سے مائنس کرنے کی کوشش کی، جس کا فائدہ ایک ایکسٹریمسٹ ویوز رکھنے والے لیڈر شیخ مجیب الرحمان کو ہوا، اور الٹیمیٹلی شیخ مجیب الرحمان جو ہے وہ ایک پاپولر لیڈر بنا اور پھر اس کی وجہ سے پاکستان ٹوٹ بھی گیا۔ اس کے بعد پھر آپ دیکھیں کہ یہی کام جنرل ضیاء الحق نے ذوالفقار علی بھٹو کے ساتھ کیا، ان کو پولیٹکس سے مائنس کرنے کی کوشش کی۔ اس کے نتیجے میں کیا ہوا کہ جنرل ضیاء الحق نے نہ صرف یہ کہ لسانی تنظیموں، فرقہ وارانہ تنظیموں اور صوبائی سیاست کرنے والی تنظیموں کو اور پارٹیز کو پروموٹ کیا، بلکہ اس کے دور میں پاکستان میں ہیروئن کلچر اور کلاشنکوف کلچر بھی آیا، پاکستان کمزور ہوا۔ جب آپ مین پولیٹیکل پارٹیز جو پاکستان کے چاروں صوبوں میں پاپولر ہوں، ان کو آپ جب کمزور کرنے کی کوشش کریں گے اور ان کو کمزور کرنے کے لیے آپ چھوٹی چھوٹی فرقہ وارانہ لسانی صوبائی جماعتیں جو ہیں ان کو آپ پروموٹ کریں گے تو اس سے پاکستان کمزور ہوتا ہے۔ تو بھٹو صاحب کے سیاست سے مائنس ہونے سے پیپلز پارٹی تو ختم نہیں ہوئی، لیکن ان کے سیاست سے مائنس ہونے کی وجہ سے پاکستان میں صوبائی لسانی اور فرقہ وارانہ سیاست جو ہے اس نے بہت زیادہ پر پھیلائے، اور اس کے بعد پھر بہت سی جو انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں انہوں نے بینظیر بھٹو صاحبہ کے ساتھ یہی کچھ کرنے کی کوشش، ان کو بھی پولیٹکس سے مائنس کرنے کی کوشش کی۔ پھر نواز شریف صاحب کے اختلافات ہو گئے اسٹیبلشمنٹ سے، ان کو بھی مائنس کرنے کی کوشش کی گئی، تو اس کا فائدہ نہیں ہوا۔ دیکھیں آج مسلم لیگ نون ایک قومی سیاسی جماعت نہیں ہے، آج پیپلز پارٹی ایک قومی سیاسی جماعت نہیں ہے، اور اب کوشش کی جا رہی ہے کہ جو ایک بڑی پاپولر پولیٹیکل پارٹی ہے پاکستان تحریک انصاف، اس کو بھی سیاست سے مائنس کر دیا جائے اور عمران خان کو بھی مائنس کر دیا جائے۔ تو یہ پہلی دفعہ نہیں ہو رہا۔ میں نے یہ جو ساری آپ کو ہسٹری بتائی ہے اس کا مقصد یہ ہے کہ ہم نے جو بھی کام کرنا ہے بہت سوچ سمجھ کے کرنا ہے، اور اب اگر عمران خان سیاست سے مائنس ہو بھی جاتے ہیں، 2 سال سے تو مائنس ہے نا، 2024 کا الیکشن وہ نہیں لڑ سکے، 2 سال سے وہ جیل میں ہیں، جیل کے اندر رہ کر انہوں نے اگر چاہتے تو کوئی مفاہمت کر سکتے تھے، جس طرح نواز شریف صاحب نے 2 دفعہ جیل کے اندر بیٹھ کر اور مفاہمت کی، کوئی گیو اینڈ ٹیک کیا اور جیل کے دروازے اپنے لیے کھلوائے، تو عمران خان بھی کھلوا سکتے تھے، لیکن انہوں نے ابھی تک کوئی ایسا
راستہ اختیار نہیں کیا بلکہ انہوں نے محاذرائی کا راستہ اختیار کیا. وہ کنفرنٹریشن کی طرف جا رہے ہیں اور اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے سوچا ہوگا کہ بھائی میں نے فروری 2024 کا الیکشن جو ہے وہ نہیں لڑا اور میرے بغیر جو ہے وہ پاکستان کی سیاست چل رہی ہے, تو میں نے اگر جیل میں رہنا ہے تو ٹھیک ہے, کنفرنٹریشن کی سیاست کرو. تو وہ ایک جو اینگری فاسٹ بالر نہیں ہوتا, اس کی ذہنیت کے ساتھ وہ پاکستان میں پالیٹکس کر رہے ہیں. اور اگر آنے والے وقت میں ان کو مائنس کر دیا جاتا ہے, ان کو جیل میں رکھا جاتا ہے اور تحریک انصاف پر پابندی بھی لگا دی جاتی ہے اور حکومت جو ہے وہ سارے حالات کنٹرول کر لیتی ہے, تو معاملہ عمران خان پہ ختم نہیں ہوگا. وجہ یہ ہے کہ جب عمران خان کو سیاست سے مائنس کر دیا جائے گا یا یہ کوشش جاری رہے گی, تو اس کے بعد کچھ مزید لوگ جو ہیں, مزید لیڈر جو ہیں, وہ کوشش کریں گے کہ اب آئندہ وزیر اعظم وہ بنے. شہباز شریف صاحب تو ہے نا وزیر اعظم, تو اب ان کی جگہ کون کون وزیر اعظم بننا چاہتا ہے؟ مریم نواز وزیر اعظم بننا چاہتی ہیں اور بلاول بھٹو زرداری صاحب وزیر اعظم بننا چاہتے ہیں. تو اب میں احتیاط کے ساتھ صرف آپ کو یہی بتاؤں گا کہ یہ دونوں لیڈر جو ہیں شاید یہ وزیر اعظم نہ بن سکیں, اور ان کو روکنے کے لیے شاید پاکستان کی سیاست سے ان کو بھی مائنس کرنے کی کوشش ہو. یہ کوشش کیسے ہوگی, کون کرے گا, اس پر مزید بات کریں گے پھر کسی وقت. لیکن میں چلتے چلتے اسپیکر قومی اسمبلی سردار ایاز صادق صاحب جو ہیں وہ بار بار تحریک انصاف سے کہہ رہے ہیں کہ مذاکرات کا راستہ نکالو. دوسری طرف جو ان کے وزراء ہیں ان کی پارٹی کے, وہ کہہ رہے ہیں نہیں, انف از انف, اب کوئی مذاکرات نہیں ہو سکتے. تو لیکن جو سردار ایاز صادق صاحب کہہ رہے ہیں تحریک انصاف کو اس پہ غور کرنا چاہیے اور اداروں کے ساتھ جو محاذرائی کی پالیسی ہے اس پر نظر ثانی کرنی چاہیے کہ اس سے نہ صرف تحریک انصاف کا نقصان ہے بلکہ پاکستان کا بھی نقصان ہو سکتا ہے. اور حالات کی جو نزاکت ہے وہ یہ تقاضا کرتی ہے کہ تمام سٹیک ہولڈرز جو ہیں وہ اس وقت جو ہماری سیاست میں بہت زیادہ ٹینشن ہے, وہ اس ٹینشن کو اور کشیدگی کو کم کریں. اس کی بہت سی وجوہات ہیں, انٹرنیشنل پرسپیکٹو میں بھی اور نیشنل پرسپیکٹو میں بھی. ہم اس وقت افورڈ نہیں کرتے اتنی زیادہ کنفرنٹریشن, اتنی زیادہ کشیدگی. تو اس کشیدگی کو کم کرنے کی ضرورت ہے, لیکن یہ کشیدگی اسی صورت میں کم ہوگی جب دونوں فریقین جو ہیں وہ مذاکرات کے لیے راضی ہوں گے. مذاکرات اس وقت تک کامیاب نہیں ہو سکتے جب تک دونوں فریقین مذاکرات پہ راضی نہ ہوں. تو یہ صرف سردار ایاز صادق صاحب اگر چاہیں کہ مذاکرات ہو جائیں اور عمران خان صاحب کہیں کہ نہیں میں نے مذاکرات نہیں کرنے, میں نے تو کنفرنٹریشن کرنی ہے, تو ایسی صورت میں نہیں ہوں گے. اور ایسی صورت میں بھی نہیں ہوں گے کہ پی ٹی آئی کہے کہ جی ہاں آؤ جی مذاکرات کرتے ہیں اور حکومت کے ہم نے مذاکرات نہیں کرنے. تو یہ صورتحال جو ہے نا یہ بڑی گمبھیر ہے, اور اس میں اگر کوئی یہ سمجھ رہا ہے کہ عمران خان کے مائنس ہونے سے مریم نواز جو ہیں وہ اگلی پرائم منسٹر بن جائیں گی, یا عمران خان کے مائنس ہونے سے بلاول بھٹو زرداری صاحب جو ہیں وہ اگلے پرائم منسٹر بن جائیں گے, تو میں بہت ہی ادب کے ساتھ اور معذرت کے ساتھ کہوں گا کہ فی الحال ایسا ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا. اگر کسی نے واقعی اس سیاست کو ایز اٹ از چلانا ہے تو اس کے لیے اس کو شہباز شریف ہی کافی ہے. شہباز شریف از بیسٹ, اور شہباز شریف صاحب کو فی الحال نہ بلاول صاحب نیچا دکھا سکتے ہیں نہ ہی مریم صاحبہ نیچا دکھا سکتی ہیں. کیوں, یہ آپ کو پھر کسی وقت بتائیں گے. تھینک یو ویری مچ.